Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन ये जिंदगी में बहुत नादर तोहफे होते हैं। बस अब थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा पाक इमामों की, उन पाक माओं का तज़किरा जो बड़ा जरूरी है। तो जो है सरकार मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल आगही के साथ आप इस जिक्र को जरूर समाअत फरमाएंगे जो मैं तलावत करने लगा। किसी भी शख्स की पहचान हमेशा होती है हसब और नसब की वजह से। इज्जतें हमेशा हसब और नसब की वजह से पहचान। ये लफ्ज आपने बड़ा सुना है, हसब नसब। थोड़ी तशरीह कर देता हूं। हसब कहते हैं किरदार को, नसब कहते हैं खानदान को। हमेशा हसब देखा जाता है कि ये साहिब किरदार है या नहीं, फिर नसब देखा जाता है कि इसकी निस्बत किस खानदान से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी निस्बत अच्छी होती है, हसब ठीक नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका नसब ठीक नहीं होता, हसब अच्छा होता है। जैसा कि मोहम्मद बिन अबी बकर। मैं इसलिए खुश्क मौजू नहीं छेड़ रहा था, ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा था, ये मौजू मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा था कि इस मौजू का ताल्लुक मुकम्मल खामोशी के साथ है। और हमारे मजहब आले मोहम्मद में फिक़ह जाफरिया में शियों में कानून बन गया है, जिस मजलिस में खामोशी हो उसे फेल समझा जाता है। लिहाजा मैंने इसलिए पहला हिस्सा आपकी मुकम्मल तवज्जो हासिल कर ली ताकि मजलिस को मुकम्मल फेल तसव्वुर ना किया जा सके। बिस्मिल्लाह सरकार, आप जिंदा और सलामत रहें। हसब और नसब ये पहचान होती है। हजरत आदम के दो बेटे हबील और कबील। कबील ने हबील को कत्ल कर दिया। इसमें अगर आपको नामों की पहचान ना हो सके कि इनमें से कातिल कौन है, मकतूल कौन है, हमेशा याद रखिएगा कातिल वाली काफ जिसके नाम पे है वो कातिल है, कबील। इसने हबील को कत्ल कर दिया। फिर खुदा ने आदम को दो बेटे दिए, एक का नाम शीस, एक का नाम याफिस। शीस और याफस से हजरत आदम की नस्ल चली। इनके लिए अल्लाह ने जन्नत से दो हूरें उतारी, एक का नाम नज़ला, एक का नाम मुनज़ला। शीस और याफस की नस्ल दुनिया में कायम हो गई। शीस को अल्लाह ने 12 बेटे दिए और याफस को अल्लाह ने 12 बेटियां दी। इन दोनों की खानदानों की आपस में शादियां होनी शुरू हो गई और नस्ल इंसानी फैलना शुरू हो गई। शीस और याफस से नस्ल इंसानी चली। फिर याफस की नस्ल से खुदा ने आगे अंबिया का सिलसिला शुरू किया। याफस का एक बेटा नबी बनाया जिसे अनोश कहा गया। अनोश के एक बेटे को नबी बनाया जिसे किनान कहा गया। किनान का बेटा नबी हुआ जिसे महलाइल कहा गया। महलाइल का बेटा नबी हुआ जिसे अल कहा गया। अल का बेटा नबी हुआ जिसे यर्द कहा गया। यर्द का बेटा नबी हुआ जिसे अखनोक कहा गया। अखनोक को अदरीस कहते हैं। ये जनाब अदरीस इस दुनिया में पहला इंसान है जिसने तहजीब इंसानियत का आगाज किया। जनाब अदरीस की जिंदगी, जनाब अदरीस के बारे में मुकम्मल मजलिस पढ़ी जा सकती, लेकिन मैं बड़ी जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूँ। जनाब अदरीस वो है, सबसे पहले ये जो ज़राअत है, ये जो आप आज खेती बाड़ी करते हैं, ये सबसे पहले जनाब अदरीस ने शुरू की। गिनती सबसे पहले अदरीस ने ईजाद की। सितारों का इल्म सबसे पहले जमीन पे जनाब अदरीस ने पहुंचाया। सबसे ज्यादा मशहूर ये है कि जो इंसान कपड़े पहनता है, इसे कपड़े पहनने का सलीका अदरीस ने सिखाया। अदरीस नाम पड़ा था दर्स देने की वजह से। उस्ताद कहलाए अंबिया के, लिहाजा इन्हें अदरीस कहा गया। कपड़े सीने का हुनर इन्हें अल्लाह ने अता किया। फिर जब इन्हें कपड़े सीने का तरीका आ गया, खुदा ने कहा तुझे कपड़े सीने का तरीका आ गया, अब मैं तुझे जन्नत में बिठा लेता हूं, क्योंकि मुझे जन्नत के मालिकों का लिबास चाहिए। जनाब अदरीस को खुदा ने, और जनाब अदरीस वो अल्लाह का नबी है जो जिंदा है और जन्नत में है। ईसा जिंदा है लेकिन जन्नत में नहीं। ईसा चौथे आसमान पे, अदरीस जिंदा है लेकिन जन्नत में। इसलिए ये काम पहले कर चुका है जिसके बाद जन्नत में जाना था। ये वो कपड़े सी चुका है। ईसा का भी काम बाकी है क्योंकि 12वें का भी ज़हूर नहीं हुआ। लिहाजा जनाब अदरीस से तवज्जो मुकम्मल सरकार, जनाब अदरीस से तहजीब इंसानियत का फिर आगे से आगाज हो गया। जनाब अदरीस का एक पोता जिसको नाम लमक भी कहते हैं, लामिक भी कहते हैं, उनका एक बेटा हुआ जिसको कहते हैं यशगर। यशगर क्योंकि इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसे अरबी में अब्दुल गफ्फार भी कहा गया, अब्दुल शकूर भी कहा गया, अब्दुल आला भी कहा गया। ये 3 नाम तारीख में अरब की तरह लिखे, लेकिन नाम इनका पड़ गया नूह। नोहा पढ़ने की वजह से कौम
قوم ظلم کرتی تھی نوح نوحہ پڑھتا تھا، قوم پتھر مارتی تھی نوح نوحہ پڑھتا تھا۔ نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت۔ نوجوان آج کی مجلس کو مکمل توجہ فرمائیے۔ جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا، 950 سال۔ بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80۔ 950 سال تبلیغ، 80 بندے مسلمان۔ 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں۔ 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، عذاب بھیج ان پہ۔ نوح نے عذاب مانگا، یہ جبریل آیا، جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی۔ اسے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا۔ اب دیکھیں حد ہو گئی، اب مانگا اس نے عذاب تھا، کھجوریں گئی۔ نوح نے کہا میں 950 سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹلیاں زمین میں دفنا، ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا۔ جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا، اس لکڑی کے پھٹے بنانا، ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا۔ نوح نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے یہ میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پہ دلیل دیں گے، کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتا ہے۔ بیری کہتا، سفیدہ کہتا، کوئی اور درخت کہتا، خدا نے کہا کھجور سے بنا۔ نوح نے کہا کھجور کب جوان ہوگی، کب لکڑیاں اتاروں؟ میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اٹھا لوں؟ لفظ سننا، لفظ، میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناؤں؟ جبریل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا، نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی۔ کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نے یاد؟ نبی نے کہا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگتی تو اہل بیت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا؟ جناب نوح نے، میں خیر پورا واقعہ میں ایک سارے قصے چھوڑ رہا ہوں۔ جناب نوح نے سفینہ تیار کر لیا، سفینہ تیار کر کے جناب نوح نے بٹھایا سب کو، جو 80 لوگ تھے انہیں بٹھا لیا۔ بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنعان، ڈوب گیا، بیوی غرق تھی، نبی کی بیوی ماری گئی، تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گیا۔ جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دیے، جانوروں کی ہر نسل، کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا، نئی دنیا آباد کرنی تھی، لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا۔ نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے 80 انسان آ گئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع ہوا، حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرف دوڑا۔ اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا نبی بلا رہا ہے، اگر نہ گئے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے۔ کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا۔ کل کو دنیا کہے گی، رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا نہیں ہے، لہذا ہمیں جانا پڑے گا۔ چلے گئے 80 لوگ آباد ہو گئے، 80 لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کو ہجودی پہ جا کر رکی، پوری دنیا غرق ہو گئی۔ ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے، یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا۔ اگر نوجوان بیٹھے، اگر آپ گوگل پہ جائیں میپ اٹھائیں تو آپ کو عراق سے موصل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی، آوران۔ یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ 80 لوگ آ کے ٹھہرے، انہوں نے اس شہر 80 لوگوں نے وہ شہر آباد کیا۔ وہاں پہ آج بھی ایک گلی ہے، ایک بازار ہے جسے کہتے ہیں سوق السمانیہ، 80 لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی۔ سمانیان کہا جاتا ہے 80 کو، سوق کہا جاتا ہے عربی میں بازار کو، 80 لوگوں کا آباد کیا ہوا بازار۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا۔ جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ 80 لوگ دنیا سے چلے گئے۔ نوح کے 3 بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی، حام، سام اور یافس۔ اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا۔ حام، سام
یافس. نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تقریر, حام, سام اور یافس. اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی, کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو طاہر کرنے لگا ہے, مرکز عصمت پہ انسان کو لے کے واپس آنے لگا ہے. اب حام, سام اور یافس یہ تین بیٹے ہیں جن سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا. حام کے 9 بیٹے, سام کے 9 بیٹے, یافس کے 11 بیٹے, جس سے نسل انسانی چلی. اب یہ جو حام ہے, اس کے لیے میں نوجوانوں کو بتاؤں, جتنا بھی یہ افریقہ ہے, اس ٹائم دنیا کے 7 بر اعظم ہے. اب دیکھیے گا میں پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. جتنا بھی افریقہ ہے, جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں, سیاہ کالے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جناب حام کی نسل میں سے ہے. یہ اولاد ہے جناب حام کی. اس پوری نسل میں سے جو قبیلہ, جو خاندان عزت, روحانیت, عبادت سے مشہور ہوا, اسے کہتے ہیں قبیلہ بربر. یہ خاندان بربر وہ تھا جو حام کی اولاد میں سے پاکیزگی, بزرگی, عزت اور فضیلت میں مشہور تھا. جناب فضہ کا تعلق اس خاندان سے تھا. اس خاندان کو نوبیا بھی کہتے ہیں, اس لیے جناب فضہ کا ایک لقب ہے فضہ نوبیا, اس خاندان بربر کی وجہ سے. یہ جناب حام کی اولاد ہے. یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جناب حام کی اولاد میں سے ہیں. اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں, جو نجاشی بادشاہ, یہ سارے بھی حام کی نسل میں سے آئے. جناب سام آ گئے. اب جناب سام, جتنا بھی عرب ہے, یہ سام نے آ کے عرب کو آباد کیا. یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں, یا یہ عراق, یا جتنی بھی یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے, یہ عرب, یہ سارا حجاز کہلاتا تھا. اسے آ کے سام اور سام کے بیٹوں نے آباد کیا. جناب سام اسے آباد کر کے خود جناب سام بر صغیر میں آ گئے, پاک و ہند میں. جناب سام جب بر صغیر میں پہنچے تو یہ پاکستان میں جب آئے تو یہ گجرات میں آئے. آج بھی ہیڈ مرالا سے جلال پور جٹا کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ 18 نبیوں کی قبریں ہیں. آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ قبریں ملے گی جسے ہمارے لوگ, زمانے کے لوگ کہتے ہیں 9 گزے. انہیں پیر سمجھا جاتا ہے. یہ جناب سام کی اولاد میں سے. بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ خود جناب سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں. جناب سام بر صغیر میں آ کے آباد ہو گئے. اب جناب سام کی 2 طرح کی نسلیں چلی, ایک نے عرب آباد کیا, ایک نے یہ ہندوستان کو آباد کیا. سب سے زیادہ ان تینوں نسلوں میں سے جو سب سے زیادہ نبی آئے وہ جناب سام کی نسل میں سے آئے. کم از کم تاریخ نے تعداد لکھی ہے 4000 نبی جناب سام کی نسل میں سے. ہمارے رسول کا تعلق جناب سام کی نسل میں سے. جناب سام, اب آپ کو ذہن میں بڑا کوشش کر رہا ہوں, بڑا خوبصورت کر کے آپ کے سامنے بیان. جناب حام کی نسل کالے, قبیلہ مشہور بربر. جناب سام کی نسل عرب اور ہندوستان کے لوگ. قبیلہ جو مشہور ہوا وہ قریش, با عزت, با عظمت, با کردار, عبادت, تقوی, پرہیزگاری کی بنیاد پہ جو سب سے افضل ہے وہ جناب سام کی نسل میں سے یہ سلسلہ قریش چلا, جس میں سے سارے انبیاء آئے. بور تو نہیں ہو گیا آپ اس بات میں؟ اس سے آگے جناب یافس, بسم اللہ سر. اس سے آگے جناب یافس. جناب یافس نے آ کے جتنا بھی ہمارا یورپ ہے, آذربائیجان, ترکمانستان, اٹلی, یورپ, اس سارے کو آ کے جناب یافس کے بیٹوں نے آباد کیا. یہاں پہ سلسلہ چلا جناب یافس کا. جتنے بھی کیسر تھے, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, اکثر ہمارے لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں, اور 98% لوگ اس غلط فہمی میں. وہ سمجھتے ہیں کہ فرعون نام تھا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسر نام ہوتا ہے, کسرا نام ہوتا ہے. نہیں, جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا. جتنے روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کیسر کہا جاتا تھا. جتنے ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کسرا کہا جاتا تھا. اور جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا. پھر ایک چوتھی نسل چلی. ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل قائم ہوئی جس سے آریہ کہا جاتا ہے. اگر آپ نوجوان جائیں گے انٹرنیٹ پہ آپ جا کے سرچ کریں گے تو مہا بھارت برہمن جو ہندو مذہب میں ہے,
جو ہندو مذہب کا سب سے برگزیدہ خاندان ہے، اس کا تعلق بھی آریہ نسل کے ساتھ ہے۔ یہ 4 نسلیں آباد ہو گئی، ہام، سام اور پھر آریائی نسل۔ جناب یافس کو چھوڑ کے ہام، سام اور آریہ۔ جناب یافس پہ پھر گفتگو، کل کی گفتگو پہ میں جناب یافس پہ بول دوں گا۔ اب ہمارے جو 5 امام ہیں ان کی مائیں سامی النسل ہیں۔ پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کا بھی شجرہ پڑھو تو شرمندگی نہ ہو۔ امام ہونا ایسا چاہیے، مائیں بھی پاک ہوں، باپ بھی پاک ہوں۔ جب نبیوں کی مائیں زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد مائیں زہرا کا مقابلہ کیسے کریں؟ سامی النسل۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جناب سام کا قبیلہ بربر، جناب حام کا جناب سام قبیلہ قریش۔ جناب سام کے قبیلے میں سے جو ہمارے 5 آئمہ کی والدہ امہات ہیں، مائیں ہیں مقدس، ان میں سے پہلی ماں مولا امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اسد کی بیٹی، نسل سام کی۔ مولا امام حسن اور امام حسین کی والدہ جناب سیدہ شہزادی کونین، نسل سام میں سے 3 امام ہو گئے جی۔ 5واں امام امام محمد باقر علیہ السلام، ان کی والدہ ہے فاطمہ بنت حسن، امام حسن کی بیٹی فاطمہ، ان کا تعلق بھی جناب سام کی نسل میں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا امام ان کی والدہ شہر بانو کا تعلق آریہ نسل کے ساتھ ہے، ایرانی نسل کے ساتھ۔ یہ جتنی بھی پاک بیبیاں جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ ساری اپنے اپنے دور کی شہزادیاں ہیں۔ 5 امام جن کی مائیں سامی النسل میں سے ہیں، 3 امام وہ ہیں جن کی مائیں حامی النسل میں سے ہیں۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، ان کی والدہ حمیدہ خاتون۔ امام محمد تقی ان کی والدہ سمانہ خاتون، امام علی نقی ان کی والدہ سبیکہ خاتون۔ یہ 3 مائیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حامی النسل کے ساتھ ہے۔ پھر آگے 3 مائیں ہیں جن کا تعلق آریائی نسل کے ساتھ ہے۔ جناب شہر بانو، امام زین العابدین کی والدہ، امام حسن عسکری کی والدہ حدیثہ خاتون، ان کا تعلق بھی آریائی نسل کے ساتھ ہے۔ جناب شہروانو نشیروان عادل، اس کا بیٹا کبیر تھا، اس کا بیٹا پھر آگے جا کے خسرو پرویز کا بیٹا یزگرد کی بیٹی ہے جناب شہربانو۔ ایک جملے میں بڑی جلدی میں ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بی بی شہربانو یہ 2 بہنیں تھیں، گیہان بانو اور شہربانو۔ دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے، کیونکہ ایران بہت بڑی سلطنت تھی، دوسرے خلیفہ نے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے فوجیں بھیج دی، فوجوں کی چڑھائی ہو گئی اور بہت لمبی جنگ شروع ہو گئی ایرانیوں کے ساتھ۔ وہاں پہ تیسری خلافت کا دور ختم ہو رہا تھا جب یہ جنگ جیت کے وہاں سے قیدیوں کو قید کر کے پہنچے۔ جب یہ مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت تخت میں امیر المومنین بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے لا کے قیدی مولا امیر کے دربار میں پیش کر دیے۔ مولا امیر المومنین کے دربار میں جب قیدیوں کو پیش کیا تو اس میں یہ 2 بیویاں بھی تھیں، جناب شہربانو بھی تھی اور جناب گیہان بانو بھی تھی۔ امام علی نے فرمایا فوراً ان بیویوں کو آزاد کرو، شریف کی بیٹیوں کو یوں قید کر کے نہیں لاتے۔ امام نے دونوں شہزادیوں کی رسیاں کھلوانے کے بعد امیر المومنین نے بھی یہ جملہ کہا تھا، یہ آواز قدرت آئی، اے علی ہم نے شہربانوں کا نکاح حسین کے ساتھ پڑھ دیا۔ آنکھیں برس پڑی۔ انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا تسلسل آگے لے کے چلیں گے۔ اب 4 جملے میں مصیبت کے ضرور پڑھ دیتا۔ علی نے فرمایا کھول دو اس کی رسیاں۔ علی کے دربار میں 2 بیٹیاں آئیں، ایران کے بادشاہ کی۔ اللہ نے کہا ان کی رسیاں کھولو، اور جملے ہیں تاریخ میں، اللہ نے فرمایا شریف کی بیٹیوں کو یوں درباروں میں نہیں لاتے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد علی تخت سے نیچے اترے اور حجرے میں جا کے چیخے مار کے روئے۔ علی کے ایک نوکر نے جا کے کہا یا علی آپ نے حکم دیا تھا رسیاں کھل گئیں۔ فرمایا ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں آئی ہیں اور دربار میں حیا ہو گیا، علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں رسیاں پہن کے کھڑی رہیں۔ جتنے رو پڑے ہو محمد کی بیٹی اپنے دربار سے کسی کو خالی نہ بھیجے، جو جہاں سے مانگنے کے لیے آئے ہے رسول کی بیٹی ہر کسی کو دے۔